बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 सितंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। डेस्परेट मैसेजेस भी आपने उनका बुरा नहीं बनाना। राना जी पूछते हैं, दादाजी सादा सा सवाल, मासूमाना सा सवाल, इस फ्रॉड को मुझसे हमारी जान कब छुटेगी? कोई उम्मीद दिला दें। तो मतलब कि ये तो हम क्या कह सकते हैं जब वो सर से पूछें। वो पहले कह रहे ने कि बड़ा मसाला पा रहे हो, सर दे वाले ना लाथ होला करो। मैं सर से लव है रफ, क्या करे? लव है, लव। भाईजान कोई पता नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं आपको कोई उम्मीद का झूठा सूरज नहीं चढ़ाना चाह रहा, लेकिन मायूस भी नहीं करना चाह रहा। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। ये शेर है ख्वाजा साद रफीक। ठीक है। दिखाए सब आजकल आप कितने, तो इसलिए हाँ, मतलब आप इस चीज को माइनस करते हैं अपनी प्लानिंग में से, अपनी फ्यूचर की जिंदगी की प्लानिंग में से। हुकूमत रवे ना रवे सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, आप अपना काम करते जाओ, ठीक है ना। हाँ, अगली नस्ल को बचाएं अदम तालीम से, बेरोजगारी से, उसका मुस्तकबिल प्लान करें, उसको लेके चलें। जी। पीर आजम का मैसेज है, कहते हैं दादाजी गंदम का रेट 2000 से 1850 की तरफ आ गया, इसकी क्या वजह? मजीद ये बताइए कि इसका डॉलर के साथ भी ताल्लुक होता है। और आखिरी बात आपने लिखी कि दादाजी आपने कहा था इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी, आपने भी इमरान खान की तरह जिस बात का नोटिस लिया वो उल्टा चलना शुरू हो गई। नहीं भाईजान, वो बॉर्डर बंद कर दिया ना हमने। बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला। तो वो उधर ज़रूरत है इस वक्त गंदम की, और बॉर्डर हमने बंद कर दी, तो गंदम नहीं जा रही उधर, तो नहीं जा रही, तो फिर वो रेट वापस आना था। जी, मुझे लगता है ये टाइमली फिनोमेना है, ठीक है, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है तो गंदम खित्ते के लिए और सस्ती होती जा रही है। ये गंदम स्मगल होनी ही होनी है, ठीक है जी। और वैसे बाय द वे आटे की कीमत तो ऊपर जा रही है। हाँ जी। आप कैसे कह रहे हैं गंदम का रेट नीचे आ गया? आटा तो रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा है। 1340 रुपए की 20 kg का आटा का थैला हो गया कराची के अंदर, ठीक है, और तकरीबन इतना है कि 150 के फ़र्क के साथ पंजाब में या लाहौर में हो गए। तो ये मुझे आपकी ये वाली बात समझ नहीं आई। ये 1850 कितने वापस आया यार? मंडी से वापस आया? होलसेल के मार्केट में आया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब ये पिछले 15 दिन का फिनोमिना तो ये है कि बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला। जी, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अवैस का है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि अफगान रिफ्यूजीज का पाकिस्तान की तरफ आना, इन्फ्लक्स जो है वो मजीद बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो उसकी मईशत पे क्या असरात होंगे? देखिए, बात ये है कि पहली तो बात ये जहन में रख लीजिए कि हम अफगान रिफ्यूजीज जो हैं उनकी फिनोमिना को समझ रहे हैं। उनका फिनोमिना ये है कि उनके इधर भी रिश्तेदार हैं, उधर भी रिश्तेदार हैं। जी। तो रिश्तेदारों के पास आए, मुसीबत में आए, तो उनको हम उस तरह के रेफ्यूजी नहीं समझ सकते, या उस तरह के रेफ्यूजीज नहीं कह सकते, नंबर 1। और पिछले 40 साल के अंदर चूंकि वो दोनों तरफ रहे हैं तो उन्होंने दोनों तरफ ही अपना काम शाम कर लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जो है वो तुर्की मॉडल पे चल रहा है। तुर्की ने क्या कहा था कि जी शाम के, लीबिया के महाजरीन तब कबूल करूँगा अगर यूरोपियन यूनियन में नोट वखा मेरा मूड बढ़े। जी। तो यूरोपियन यूनियन उसको पैसे देती है ना, अरब $1 देती है, ठीक है, हर साल के देती है कि, और उसने रेफ्यूजीज को रखा हुआ है। और उसने रेफ्यूजीज को कैसे रखा है? तैयब एर्दोगान ने। उसने जनाब वहाँ पे लोगों को कहा कि जो एक रेफ्यूजी फैमिली को अपने पोर्शन में पनाह देगा उसकी बिजली का बिल हम देंगे, उसका ये करेंगे, मुस्लिम भाई है। तो वो जिसने उसको होस्ट किया उसको भी फायदा दे दिया ना उसने। डॉलर तो पकड़े परली तरफ से, पाउंड तो पकड़े, यूरो तो पकड़े, लेकिन उसने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने उन लोगों को भी दे दिया। हम सिर्फ डॉलर से पकड़ते हैं, 100% बचत। अब हमारा जो मॉडल है ना, हम चाह रहे हैं कि डॉलर तो पकड़े हम उस तरह जिस तरह एर्दोगान ने पकड़े,
لیکن آگے نہ دینے پائے. جی یہی مسئلہ ہے, آگے نہیں دینے. وہ کیا مطلب کہ کمشنر افغان مہاجرین بنائیں, وہ وہاں پہ بیٹھ, پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہم پیسے پکڑیں, پھر وہ آگے سے دیہڑیاں لگائے. یہ کیا ہو؟ نہیں, سیدھا ہی ٹرمپ پٹتا رہے بعد میرے $33 ارب کدھر گئے. ہسی یہ ساڈے وال تے $18 ارب آئے نے ماما, تو $33 ارب کا کھاتا کیڑا کھول کے بیٹھا ہے, وہ $15 ارب ہی ہے وہ. یہ اس طرح کی وہ جو $15 ارب ہے نا, اس طرح کے غائب کرنے کا ہم چل رہے ہیں کہ بظاہر ہم اردوان ماڈل پہ چل رہے ہیں کہ پیسے دو گے تو ہم مہاجرین قبول کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, افغانستان میں اس وقت جتنا بھی طوفان آپ کو میڈیا, مغربی میڈیا, انڈین میڈیا دکھا رہا ہے, وہ اربن سینٹر میں ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اربن سینٹرز والے پاکستان مائیگریٹ نہیں کیا کرتے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے, بہت بڑی بات کہہ گیا جی. اربن سینٹر والے جہاز کے پہیوں کے ساتھ لٹک کے مر جائیں گے, لیکن وہ یورپ جائیں گے, وہ ترکی جائیں گے, وہ امریکہ جائیں گے, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. پاکستان میں آیا کرتا ہے غریب دیہاتی افغان, ٹھیک ہے, جس کے روزگار کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور جس کے اسلام کو بھی خطرہ ہوتا ہے, بھلے وہ روس ہو بھلے وہ امریکہ ہو. پاکستان میں وہ آتا ہے. وہ چونکہ 40 سال میں کھچرا ہو گیا, اس نے ایک گاڑی ادھر بھی بنا لی, ایک شادی ادھر بھی کر لی ہوئی, تو لہٰذا وہ آئے گا بھی اور آ بھی رہا ہے. وہ آ کے اپنا گھر کا آ کے اس نے دروازہ کھولا ہے, اور اس کے اندر بھی جو بھی وہ جھگی چھوڑ کے گیا تھا اس میں صفائی ہوئی کائی کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو رجسٹر کریں گے, اس کے نام کے اوپر پاؤنڈ پکڑیں گے, تو وہ ذرا ڈالر پکڑیں گے. ویسے تھوڑے بہت پیسے لفظ بھی گئے نے, برطانیہ کا وزیر خارجہ آیا تھا نا, تو وہ ہماری جیب میں پیسے ڈال گیا. اچھا جی, کس کو ملے پیسے؟ ریاست کو اناؤنس کر گیا پیسے ملیں گے ریاست. یہ تو آن ریکارڈ اناؤنس کر گیا نا, بڑا زہر لگتا سانو. اسٹیٹ بینک میں جمع ہوں گے, کروانے پڑیں گے. جی, اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہی آئیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینا ہے افغان مہاجرین کا. تو وہ آ رہے ہیں, آئیں گے بھی, فی الحال ہم ان کو ڈکلیئر نہیں کر رہے, اور آپ کا احسان بھی کوئی نہیں ہے, فی الحال ہم ان کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. لیکن جیسے ہی ڈالر ملنے کی امید بڑھے گی اس کے بعد ہم ان کو ڈکلیئر بھی کر دیں گے کہ انہیں آ چکے ہیں اور ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 4-5 خیمے لگا کے ہم ویڈیو شیڈیو بنا لیں گے, تصویریں بنا کے جاری بھی کر دیں گے. فی الحال ان کو ہم ظاہر نہیں کر رہے, اون بھی نہیں کر رہے. اب آ جائیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. دیکھیے, چیپ لیبر ملے گی آپ کو کام کرنے کے لیے. نمبر 1, ہمارے لوگ جو ہیں, میجورٹی ہماری لیبر جو ہے اس کی پرفارمنس ایٹ پار نہیں ہے, انٹرنیشنل کیا ریجنل سٹینڈرڈ کے بھی ایٹ پار نہیں ہے. اور اس کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہماری لیبر جاتی ہے گلف میں, عرب پینسولا کے اندر, گلف کے اندر جاتی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری لیبر کا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ پرابلم, جی, بڑا رویوں کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد پھر پرفارمنس پرابلم بھی ہے, آؤٹ پٹ نہیں ہے ان کی اس خطے میں باقی لیبر کے مقابلے کے اندر. تو اس لیبر کو اپنی پڑ جانی ہے, کیونکہ ادھر سے چیپ لیبر آ جانی ہے, اور وہ تو بالکل بیئر منیمم کے اوپر کھیل رہے ہوں گے, اور ان کے لیے اس اکانومی کے اندر ہوگا. لیکن اوور آل یہ تو ہو گیا مائکرو لیول کے اوپر کہ لوکل لیبر کا جھگڑا نکلے گا, اس کا روزگار محدود ہوگا. لیکن اگر ہم میکرو لیول پہ دیکھیں تو آپ کی اکنامک آؤٹ پٹ بڑھے گی, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ کم ہو جائے گی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی. تو یہ ملٹیپل ہیں اس کے, جی, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. افراد کے حوالے سے نیگیٹو ہیں, معیشت کے حوالے سے پازیٹیو ہیں. جی, نیکسٹ کویسچن ضیاء الحق کا, کہتے ہیں آپ کا پروگرام سننے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں دلچسپی پیدا ہوئی, کبھی کبھی اچھا پروفٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ اٹھ ہی نہیں رہی. آگے آپ نے خود ہی جواب لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پہ نا لمحہ موجود میں بیڈ پیچ آ ہی جاتا ہے, بیڈ پیچ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, اور لیٹس ہوپ فار گڈ. ٹھیک ہے نا. یہ جو افغانستان کے اندر تھی صورتحال ہوئی ہے, یہ تو ہم نے انکلکیٹ نہیں نا کی ہوئی تھی. ہمارا تو خیال تھا کہ ابھی کوئی 6 سال لگ جائے گا طالبان کو ٹیک اوور کرنے میں, ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں ہم انٹرنیشنل
سودے بازیاں کر لیں گے, تو وہ جو سودے بازیاں کریں گے اس کے نتیجے میں جو ڈالر آئیں گے وہ مارکیٹ میں سے چکر لگائیں گے اور مارکیٹ پیک کر جائے گی. تو طالبان نے موقع ہی نہیں دیا, انہوں نے سارا کچھ ہی ٹیک اوور کر لیا. اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ بائیڈن صاحب کو کچھ سمجھ آ رہی, ٹھیک ہے, نہ اینجلا مارکل کو سمجھ آ رہی, نہ بورس جانسن کو کچھ سمجھ آئی, کسی نے کچھ سمجھ آ ہی نہیں رہی. بورس جانسن کو پہلے سمجھ آتی تھی, ایون کہ مودی کا بھی دماغ خراب ہو گئے. ان کا میڈیا جو ہے وہ تو بالکل ہی, اگر آپ نے انڈین میڈیا کی اگر لمحہ موجود میں مثال لینی ہو تو آپ دیکھیں وہ مداری کے پاس جو کتا ہوتا ہے جو اپنی دم کو کاٹنے کے لیے چکر لگا رہا ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اس وقت انڈین میڈیا اس طرح بیہیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 20 سال کے بلکہ 40 سال کے بنائے ہوئے بیانیے کے منہ کے اوپر چپیڑ پجی ہے اور تباہی پھر گئی ہے. وہ بیانیہ جو ہے وہ بس ڈھہ گئے. پاکستانی ویوان تباہ, پاکستانی ویوان تباہ. اور ویڈیو گیم میں سے وہ کلپ نکال کے چلائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایریزونا کے اوپر گراؤنڈ ہوا F-16 جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پانچشیر کے اندر بمباری کرنے گیا تھا, انہوں نے گرا لیا. آئے ہائے, بڑی حسرت ہے آپ کو F-16 گرانے کی, ایمان سے. پورا میڈیا جو ہے, اور مجھے تو وہ انڈیا ٹوڈے اور ہندوستان ٹائمز اور ہندوز کے اوپر یہ جو بڑے اپنی طرف سے بڑے کریڈیبل ادارے بنے پھرتے ہیں ان کے اوپر رحم آ رہا ہے یار. ان کی کریڈیبلٹی کا کیا ہوا ہے بیچاروں کا. ٹھیک ہے, ٹی وی 18 جیسے اڑ گئے ہیں یار اس کے اندر. وہ جو وہاں پہ وہ جو کتا گھوم رہا ہے میڈیا کا, اس میں سب کچھ چھوٹ گیا. بنا کیا ہے کتے میں آپ چکر چڑھ گئے. ادھر بھی 5ویں پشت کی دوغلی دے رہا ہے بھائی. اصل تو انہوں دی ہے نا, ہم تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. جی ٹھیک ہے, اصل بیانیاں تو وہ دیتے ہیں نا, ہم تو صرف اس کو ڈینائل میں جاتے ہیں نا اس کے. جی ہم تو دفاعی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں. آپ نے اس پہ میرا ویلا, وہ جو میں 4 ویلا کی سیریز کی ہے وہ ضرور سننی ہے. جی راجہ جواد کا میسج ہے, اور راجہ جواد نے نا بڑا لمبا چوڑا میسج لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت FW اور NLC کو کانٹریکٹ کے بغیر ٹینڈر یا ٹھیکہ دے دیتی ہے. ہاں جی. پلس یہ بھی لکھا کہ دادا جی کوئی ڈیٹا نہیں آتا کہ موٹر وے کی سالانہ یا منتھلی انکم کی ایوریج کیا نکلتی ہے. پیسے تو بہت بنا رہے ہیں. ڈیوو کمپنی کی بنائی ہوئی جو سڑک تھی وہ FW کی تعمیر کردہ سڑک سے 1000 درجے بہتر ہے. جی باقی بڑی سخت باتیں آپ نے لکھی, آپ جواب دیجیے. کیوں میں جواب دوں؟ کیوں دادا جی, مطلب اس کے بعد میری بھی خبر نہ آئے. پہلے صرف موٹر وے کا حساب نہیں گا, پھر دادے کا بھی کوئی حساب نہ ہو. سر یہ ہے سب کچھ, کیا کر سکتے ہیں آپ. سر نے کہہ دیا تو بس نکل جاؤ, بس چپ کر چپ. مطلب آپ کو پتہ ہے نا, ساری قوم کو پتہ ہے نا, ساری قوم دیکھ رہی ہے نا, تو بس پھر ٹھیک ہے. دادا پوتو شو کو بند کرا دیں ہیں, پہلے ہی بڑی مشکل سے چل رہا ہے. محمد عمران کہتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کموڈیٹی ٹریڈنگ کے لیے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ رکھنا چاہیے یا انٹرنیشنل بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ رکھنا چاہیے. سادہ سے عمران صاحب جواب یہ ہے پیمیکس پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اپنے ملک کی ایکسچینج میں رکھیں. کبھی ایسا ایسٹ نہ خریدیں. ہم دادا پوتا شو کے اندر پچھلے 11 سال سے یہ بات کر رہے ہیں جس کو آپ فزیکلی جا کے چیک نہ کر سکیں. آکٹا FX کے اوپر کیا آپ فزیکلی امریکہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں, اس کو مل سکتے ہیں, اس کے بروکر سے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اس کے ایجنٹ سے؟ نو. اگر کبھی آپ کو موقع بھی ملے گا تو فون لائن کے اوپر وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے. کبھی ایسے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹریڈ نہ کیجیے جس کے پیچھے بیٹھے ہوئے, جس کو چلانے والے بندے کو جا کے آپ مل نہ سکیں, کبھی بھی نہیں. پیمیکس کا جو ممبر ہوگا اس کے دفتر میں جا کے آپ ایسی کر سکتے ہیں, رولا پا سکتے ہیں, اس کے خلاف FIR کروا سکتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل بروکر ہے اس کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے بھائی جان. فشو گیا کر لو, کی کرنا. عمران خان کی پرفارمنس ہے نہیں دی, کر لو جی, کی وہ بھی کہے گا لاس ہو گیا, کی کرنا, جاؤ. اور یہاں پہ تو چلے پھر بھی آپ کو کوئی یوتھیا ٹکر دے گا جس کے اوپر آپ غصہ اتار لیں گے. وہ تو ورچوئل یوتھیا بھی دستیاب نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, نہ کریں یہ آن لائن, یہ آکٹا FX وغیرہ, یہ سب آپ کو لوڑیں گے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں لوٹنے گے, لوڑیں گے. یہ سارے ڈرامے ہیں, بچ جائیے اس میں سے, خدا را بچ جائیے. اپنی جو آپ کی قیمتی کمائی ہے
جو زر مبادلہ ہے آپ کا, یا جو آپ نے کچھ تھوڑے بہت 4 پیسے جوڑ لیے ہیں, اس طرح کے فراڈ سے بچ جائیے. یہ فائنانشیل فراڈ ہے. ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ سے بھی سوال ہے اور ناظرین سے بھی سوال ہے, سامنے بڑی اپرچونٹی کیوں نہیں نظر آتی؟ 282 روپے پہ اینگرو کارپوریشن آ گیا اور اس کا آپ ڈیویڈنڈ دیکھیں 7 روپے کا کیش ڈیویڈنڈ. وہ نہیں رکھا خریدنا, وہ کیوں نہیں خریدنا یار؟ یہ بڑی بچپن کی عادت ہوتی ہے. گھر ماں نے نا اتنے ریجوں کے ساتھ سالن پکایا ہوگا, جی, ہنڈیاں بنائی ہوتی ہے, لیکن وہ گلی کے نکڑ پہ نالی کے بڑے گٹر کے ساتھ جو چنے والا کھڑا ہوگا, اس سے کھا کے بڑا مزہ آئے. پتہ نہیں کیا سائیکی ہے یہ سائیکی مجھے برس کی سمجھ نہیں آئی. مطلب کہ بقر عید والے دن عید میلے میں جا کے تو کباب کھا رہے ہوں گے, کتے کے کباب. گھر پائن صحت مند بکرا ابا جی نے ذبح کیتا ہے, 1,00,000-1,50,000 کا لے کے, چلیں 40-50 ہزار کے اوپر چھری پھیری ہے جی, اس کا صحت مند گوشت جو کہ آج سال میں ایک دفعہ زندگی میں ہوا ہے, وہ نہیں کھانا. ابا جی سے جیب میں سے پیسے نکال کے یا انہیں ایکسپلائٹ کر کے امی جی کو, اور جانا عید میلے پہ, اور وہاں پہ بھی جو مرے ہوئے چکن کے کباب بک رہے ہوں گے وہ کھا کے بڑا مزہ آئے گا. جی, میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کووڈ سے پہلے 2019, 18, 17, 16 میں نے بڑا ڈیپلی آبزرو اس چیز کو کیا کہ بکر عید پہ کسی ریسٹورنٹ پہ کوئی سیٹنگ کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. میں جب بھی گیا مجھے تو نہیں جگہ ملی, چوک ہوئی ہوتی تھی کیپیسٹی, اور وہ باہر بندہ کھڑا ہوتا تھا, سر اندر جگہ نہیں, اندر جگہ نہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس قوم کی کھانے پینے والی عید پہ. یعنی جس دن گھر میں بکرا ذبح ہوتا ہے, اور ہماری مڈل کلاس میں اگر کسی کے گھر میں ذبح نہیں بھی ہوتا تو ہم سایوں سے یار آ ہی جاتا ہے, 2:30-3 بجے تک آ جاتا ہے. ہاں, اتنے حالات خراب نہیں ہیں. تو مطلب نارملی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا. بھائی نے کیا ہے تو اس نے پتا چلا کہ آج بھائی نے اس دفعہ نہیں کیا تو اس نے پہلے بھجوانی ہے ران, یا پہلے گوشت بھجوا دیا ہے, بلکہ بعض تو کلیجی بھی بھجوا دیتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر عید میلے پہ جا کے مرغی کے کباب کھانا مجھے سمجھ نہیں آئی. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج فیصل عمران ایڈوکیٹ کا ہے, کہتے ہیں دادا جی ایک پریپوزیشن سمجھا دیں, اگر میں ایکسپینس کرنے کے بعد 100 روپیہ نیٹ پروفٹ بناتا ہوں تو کتنے پیسے مجھے سیو کرنے چاہیے, کتنے پیسے ری انویسٹ کرنے چاہیے, اور کتنے پیسے مارکیٹنگ پہ خرچ کرنے چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سمپل سا فارمولا ہے, ان پیسوں کے 3 حصے ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے. ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے, اچھا ایکسپینس نکال دیے, ایکسپینس نکال دیے, ایکسپینس نکل گیا, چلیں ہم وہ نکالتے. اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ آپ کی سیونگ میں جانا چاہیے, پیور سیونگ 33%, 34%, پریفریبلی لیکوڈیٹ فارم میں, لیکوڈ فارم, جب پیسہ ضرورت پڑے فائل اپ کرتے جائیں اپنی اس بزنس کی 100 روپے کی سپورٹ کے لیے. مطلب کہ ظاہر ہے آپ نے اس مہینے کمایا ہے 100 روپیہ تو اگلے مہینے بھی کمائیں گے, یا اس سال کمایا ہے تو اگلے سال بھی کمائیں گے. اب اس کو کس شکل میں پارک کرنا ہے یہ ایک دوسرا کوشچن ہے. آپ اس کو فوریکس کی شکل میں پاس یعنی ڈالر خرید کے رکھ سکتے ہیں, آپ اس سے میوچل فنڈ خرید سکتے ہیں, آپ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں پارک کر سکتے ہیں کہ یار یہ شیئر زیادہ گھومتا پھرتا نہیں ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں, کوئی 2 روپے اوپر ہوگا, کوئی 2 روپے نیچے ہوگا, چلیں کوئی 4 روپے اوپر ہوگا تو پروفٹ مل جائے گا, ڈیویڈنڈ پلس الگ مل جائے گا, چلیں اس میں یہ پارک کرنے کے کیا مواقع ہوں گے, یہ ایک الگ چیز ہوگا نمبر 1. دوسرا 33% جو ہوگا وہ آپ کو بزنس کے اندر ری انویسٹ کرنا ہے, بزنس کے اندر رننگ ایکسپینس, یعنی کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسپینشن کے لیے نہیں مطلب اگر آپ کا جو رننگ فائنانس ہے اگر وہ فرض کریں کہ وہ 30 روپے ہے تو آپ کو اسے 60 کر دینا ہے, تو باقی جو تیسرا حصہ ہے اس کو 2 حصوں میں آپ نے بانٹنا ہے. ایک اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے, اپنی ذات کی لرننگ کے لیے, گرومنگ کے لیے, اچھے کپڑے خریدنے کے لیے, کورسز آن لائن کورسز پڑھنے, کانٹیکٹس کے لیے, کانٹیکٹس پارٹی سے بنتے ہیں, پارٹی تھرو کرنے کے لیے ایسے ہی 10 دوستوں کو بلا لیا کھانا چانا کھانے کے لیے, کلائنٹوں کو کھانا کھلایا, اور باقی جو آدھا بچے گا نا تیسرے حصے کا آدھا وہ آپ نے مارکیٹ تشہیر پہ خرچ کرنا ہے. تشہیر پہ خرچ کرنا, میری جو مبلغ علم ہے اس میں تو یہی آتی, ٹھیک ہے نا. ویسے وکیل جڑے نے نا ایک چاہ دا کپ پہ آ کے 200 جگہ تے جا کے پڑھتے ہیں کہ آج میں دادے نو چاہ پیا کے
اور ان حالات میں بالخصوص اس لیے ہو رہا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے یہ پچھلے 30 سال سے تمام مارکیٹوں میں نے چیک کیا ایک پرابلم آ رہی ہے. آپ نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی اور آپ 100 ہی چیزیں خریدتے ہیں فرض کر لیں, اگلے سال اور منافع بناتے ہیں سے 20%, اگلے سال وہ چیز ہی 20% مہنگی ہو جاتی ہے. اب 100 کی کوانٹٹی پوری کرنے کے لیے وہ 20% منافع آپ کو مزید جو کرنا پڑے گا. کئی بزنسز میں 3 سال سے لوگوں کے پیسے بڑھ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, وکلا کے آفسز میں جاتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, ڈھنگ کی کرسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ڈھنگ کی کرسی ہوتی ہے, گندی ہوتی ہے. پانی کے لیے جو گلاس آتا ہے اس پانی کے گلاس کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے, پرائیویسی نہیں ہوتی, سب کے سامنے بات کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی خاتون کلائنٹ آ گئی ہے تو اس کے لیے الگ سے بیٹھ کے کرنے کا کام, مطلب کہ کرنے کی بات کرنے کی گفتگو نہیں ہوتی. جب میں نے کہا کہ اپنے اوپر سپینڈ کریں تو اپنے اوپر سے مراد ہے اپنے بیٹھنے کی جگہ کے, اپنے دفتر کو اپڈیٹ. ہم اگر وکیل کی بات کریں اسے اپنا دفتر بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بھی وارداتی ہیں, آپ کبھی فواد چودھری کے دفتر گئے؟ نہیں. مال روڈ کے اوپر, میں ویسے انصاف سے پوچھ رہا ہوں, آپ جا کے دیکھیں تو کس نسل کا اس نے دفتر بنایا ہے ساری جال سازی, رنگ بازی. ہاں, چاچا جی نے پیسے پھڑنے واسطے بنایا سی, لیکن دفتر کمال کا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بھی بڑے بڑے وکلا ہیں وہ کلائنٹ کو دفتر سے ہی تو امپریس کرتے ہیں. آپ کبھی ایس ایم ظفر صاحب کے دفتر گئے علی ظفر صاحب سے ملنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کیا راہداریاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کیسے کیسی جونیئر ایسوسیٹ بٹائی ہوئی ہیں وہاں پہ, وہ پھر کشمالہ تارک ہوتی ہیں. جی, لاسٹ کوسچن فوزیہ ناز کا. دادا جی یہ فرما دیجئے کہ وسیم بھائی جو ٹیکنیکل انالیسس بناتے ہیں نہ تو وہ بروکرز کے ہاں اویلیبل ہے فری میں اور نہ آن لائن فری اویلیبل ہے, کیا کروں؟ لو دسو اتنی بیگی چیز. بیٹا بات سنو, آپ نے یہ فری میں لے کے آگے کو سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہے, پیسے بنانے نا, آپ نے بھی تو پیسے بنانے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, مینو بھی نہیں دینا, اس کی محنت ہے نا, اس کا افزانہ ہے نا. دیکھیے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں دادا پوتا شو کے اندر آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاتا, میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں. لیکن یہ میری پرسنل کمٹمنٹ ہے, میں ان کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ نہیں کرتا. ان کا جمہوری حق ہے, ان کے اوپر بھی بائنڈنگ نہیں ہے اور بھی کسی کے اوپر میں بائنڈنگ نہیں کرتا. میری اپنی پرسنل کمٹمنٹ ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیں ای میل کے ذریعے, ٹھیک ہے, براہ راست انٹرٹین نہیں کروں گا, آپ میرے سے پوچھ لیں ای میل کے ذریعے, میں آپ سے عرض کر دوں گا. لیکن ٹیکنیکل انالیسس سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا اسے 7-8 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا, تو اس لیے مجھے بھول چکی ہیں یہ چیزیں. آپ کو شیئر کہیں گے, میں اس پہ مطلب عمومی رائے دے دیں گے, عمومی رائے بھی دے دوں گا. اگر مطلب بہت ہی زیادہ کوئی عزیز ہو تو ہم بڑے بڑے جو لوگ ہیں جیسے احمد مسعود خان صاحب ہو گئے, سودی صاحب ہو گئے, وہ بڑی ٹیکنیکل سٹڈیز رکھتے ہیں اپنے پاس, تو بندہ منت کر لیتا ہے یار وہ ہمارے ایک عزیز نے یا عزیزہ نے وہ فلانا شعر جو ہے نا وہ کرنا ہے, تو خان صاحب ذرا رہنمائی کر دیں. خان صاحب نے پہلے تھوڑی سی بےزتی کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لیکن یہ بھی ایک آدھی دفعہ ہو سکے گا, لیکن سال میں ابلائی تو نہیں نا 300 دفعہ, سال میں ایک آدھ دفعہ ہی ہوتا ہے نا کسی کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب کہ اس طرح کی تو ہو سکتی ہے ون ٹائم, لیکن مستقل جو ہوتا ہے نا اس کے لیے تو بیٹا پھر وہ ریسورسز بائی کرنے پڑتے ہیں. وائنڈ اپ کیجیے جلدی سے, چلیں ہوگی نہیں یہ چھٹی ویکنڈ سٹارٹ. چلے ٹھیک ہے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کہ سینٹی کی وائس ہو. آپ نے 10 سال ہمارا استحصال کیا ہے, آپ میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں سن کے جا کے اگے ایسی یوتھیاں دا منہ پننا ہے. ٹھیک ہے یار, آپ اس فینومینا سے باہر نکلیں اور اس کو یار کہیں پہ شیئر ویئر کر دیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چیز پہنچے. مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, ان کا ہماری اکانومی سے تعلق کوئی نہیں ہے, لیکن 1/3 ہمارے لسنر انڈینز ہیں. مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے یہ 10 سال جو کشت کاٹا ہے یہ اپنے اہل پاکستان کے لیے, اہل پنجاب کے لیے یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور وہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اندر انویسٹ نہیں کرنا, اس کے باوجود بھی وہ ایز این ایجوکیشن اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو سنتے ہیں. تو اب آپ اس فینومینا سے باہر نکل آئیں, اس کو اپنے گروپس میں شیئر کر دیں. ایک بات اور میرا یہ
दावा रहा है, अल्लाह के करम से माफ़ी मांग के कहता हूँ कि ये सौदा ऐसा है कि जो एक दफ़ा चख लेगा ना, ये खाएगा, वो बार बार आएगा। ठीक है, आप एक दफ़ा पहुँचाने का एहतमाम कर दें। और बहुत सारे लोग 10 साल हो गए हैं रेडियो से ऑफ हुए मुझे इस प्रोग्राम, नहीं 10 साल नहीं, 6 साल हो गए मुझे रेडियो से ये प्रोग्राम ऑफ किए हुए। 2016 में किया था, 4 साल, 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है रेडियो से ऑफ हुए हुए। ठीक है, आज भी कई लोग मिल जाते हैं कि जी वो आप एक प्रोग्राम किया करते थे दादा पोता शो, और मैं सटपटा जाते हैं, दुख से ना जमीन में गड़ जाता हूँ कि यार मैंने तो एक दिन के लिए भी बंद नहीं, वो मतलब कोरोना शुरू हो गया सी, लेकिन मैंने तो कभी बंद नहीं होने दिया और इस शख्स तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, मेरी भी नाअहली हो सकती है, लेकिन आप भी कोई इसमें हिस्सा डाल दिया करें यार कभी कभी, है ऐसे ही हफ्ते में कोई 1-2 मरतबा आप अगर किसी ग्रुप के एडमिन है उसमें डाल दीजिए। बहुत सारे लोग डालते भी, ठीक है, लेकिन हफ्ते में रेगुलर इसको फीचर बना लें। एक आध दफ़ा हमने पहले भी गुजारिश की है तो लोगों ने बड़े जोशो खरोश में ये काम किया है, लेकिन वो एक आध दफ़ा करके तो वो हट जाते हैं। ये बाकायदा अगर बार बार फ्रीक्वेंसी होगी, याद दहानी होगी, तो ये होगा, इंसान की फितरत है, उसे चीज़ें भूल जाती हैं। अगर इंसान की ये फितरत सानिया ना होती तो अल्लाह दिन के अंदर 5 वक्त के लिए ना पुकारने का हुक्म देता। ठीक है ना, दिन में 5 मरतबा कहता है पुकार के इनको वापस लेके आओ, तो इसका मतलब है इंसान भूल जाता है। जी, टेलीग्राम का भी तस्करा मैंने करना है जी प्लीज। अच्छा, जो दादा पोता शो का ऑफिशियल नंबर है जो कि हमारे पेज पे भी लिखा हुआ है 031348503115, उसी नंबर से मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को लिखने की इजाज़त नहीं होगी ताकि रश ना पड़े। हमारी जितनी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे आएंगी, उस ग्रुप में आप भी लोगों को ऐड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी शेयर कर सकते हैं। दादाजी के हुक्म पे हिफ्ज़ मा तकद्दुम के पेश नज़र टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना लिया। जी, वो टेलीग्राम वाला ग्रुप अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप उसको ढूंढ के ज्वाइन कर सकते हैं, दादा पोता शो ऑफिशियल के नाम से। उसके अंदर हम लिंक शेयर किया करेंगे ताकि आप जो हैं वो चलते फिरते यूट्यूब पे पहुंच जाए। जी, वीकेंड अच्छा गुजरे आपका, मेरे लिए सेहत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।